नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का मौजू है हमारा हाज़मे के मसाइल। आज हम बात करेंगे हाज़मे के उन मसाइल पे जिनकी वजह से हमारे हाज़मे की ख़राबियाँ जिनकी वजह से रुनुमा होती हैं, उन ख़राबियों पे बात करेंगे, उन बीमारियों पे बात करेंगे जिनका ताल्लुक़ आपका बराह रास्त हाज़मे से होता है और कोशिश करेंगे कि उनके हल के हवाले से, उनके एहतियातों के हवाले से बात की जाए। साथ ही जैसे कि गर्मी का मौसम तेज़ी से एक लहर आई है हमारे यहाँ और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफ़ा हो गया है, तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह कुछ एहतियातें, कुछ बेहतरी की अवामिल भी इंशाल्लाह बताएंगे कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों को अमल में लाते हुए, असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो नुस्खा हाज़मे की ख़राबी के लिए, हाज़मे के मसाइल के लिए जो मुरतब किया गया है, इंशाअल्लाह वो भी अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। हाज़मे के मसाइल से मुराद क्या है और हाज़मा हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है, हाज़मे का किरदार क्या है, हाज़मा होता क्या है, ये सारी चीज़ें दरअसल आपकी जब जहन में आती हैं तो शायद हम ये सोचते हैं कि हमने जो खाना खाया है बस अगर वो हमारे इस्तेमाल में आ गया, हमने उसको खा लिया तो ये हमारा हाज़मा है, अगर हमें कोई भारीपन नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारा हाज़मा सही है। तो सिर्फ़ यही नहीं है, हाज़मा इससे मुराद ये होती है कि जो ग़िज़ा आप खाते हैं वो सही आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए, आपका जुज़्व बदन बन जाए, तो हम कहते हैं कि आपका हाज़मा दुरुस्त है। अगर आप जो खाते हैं वो सही तरीके से जुज़्व बदन नहीं बन पाता, जो आप खा रहे हों वो आपकी जिस्म की ज़रूरियात पूरा नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके हाज़मे में कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है। उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हो सकती हैं, चाहे आपके पेट में भारीपन महसूस हो, बाज़ औक़ात तेज़ाबियत की कैफ़ियत महसूस होती है, बाज़ औक़ात लोगों में अल्सर की शिकायत पाई जाती है, बाज़ लोगों में डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, ये कैफ़ियत महसूस होती है बाज़ लोगों को। इसके अलावा पेट फूल जाना जिसको आप फाराम कहते हैं, ये मसाइल भी लोगों के साथ होते हैं। और अमूमन बच्चों में या बच्चियों में ये देखा गया है कि उनको भूख की कमी का आर्ज़ा लाक हो जाता है, तो ये भी हाज़मे की ख़राबी से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको मोशन वाली कैफ़ियत हो जाए या कब्ज़ रहता हो, तो ये भी कैफ़ियत जो है ये भी हाज़मे के मसाइल में शुमार होती है कि ये भी एक हाज़मे का एक अहम मसला है कि आपका जो आते हैं वो सही काम अंजाम नहीं दे रही, वो सही तरीके से आपके ग़िज़ा को जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही और आपका जो हाज़मा है वो कब्ज़ का शिकार है या आपका निज़ाम हाज़मा जो है वो मोशन का या दस्तों का शिकार है। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये हाज़मे के मसाइल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे एक आम सा मर्ज़ है जो हमारे यहाँ अमूमन पाया जाता है, जिसे हम बदहज़मी कहते हैं, कि जो हम खाते हैं वो सही तरीके से हज़म नहीं हो पाता और ऐसा महसूस होता है कि जो हमने खाया है वो अभी तक हमारे मैदे में ही मौजूद है, हमारे सीने पे बोझ की शक्ल में मौजूद रहता है। मुस्तकिल तौर पे आपको एक बेचैनी वाली कैफ़ियत रहती है, बाज़ औक़ात उसकी वजह से सर में दर्द, हल्का हल्का सर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है सर में, और बाज़ लोगों को घबराहट की कैफ़ियत हो जाती है, क्योंकि अगर आपका मैदा जो है वो, अगर आपका मैदा हैवी हो रहा है, आपका मैदा भारी हो रहा है, उस पर कोई बोझ की कैफ़ियत है, तो लामहला लाजमी तौर पर उसका एक असर ये होता है कि अगर उसमें कोई बोझ की कैफ़ियत आती है तो आपका दिल जो है वो भी घबराहट का और बेचैनी का शिकार हो जाता है, उसमें भी आपको कुछ घबराहट सी महसूस होती है, आपको बेचैनी महसूस होती है, तो ये भी बदहज़मी की एक अलामत होती है। अब इसकी वजूहात पर जाते हैं कि वजह क्या हो सकती है। इसकी वजूहात को वैसे तो बहुत, अगर हम डीपली देखें तो कई वजूहात निकल सकती हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजूहात, जिस तरीके से हाज़मे को कंट्रोल करने के लिए और हाज़मे की तमाम बीमारियों को मद्देनज़र रखते हुए एक तरह से जो असूल हमारे लिए वज़ा फ़रमाए हैं, अगर हम उनको मद्देनज़र रखें, अगर हम ज़िंदगी में उन असूलों को अपना लें तो यकीन करें कि हम हाज़मे की ख़राबियों से ऐसे निकल जाएं कि जैसे कभी इन ख़राबियों से वास्ता ही ना था। तो इस हवाले से एक हदीस में चाहूँगा कि अपने नाज़रीन की नज़र करूँ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, किसी खाली बर्तन को भरना इतना बुरा नहीं है जितना कि आदमी का खाली शिकम भरना, यानी पेट भरना। पेट भरने से मुराद यहाँ पर
بہت زیادہ پرخوری کرنا ہے۔ انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی توانائی کو باقی رکھیں۔ اگر پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے اور اس سے مفر نہ ہو، یعنی اس سے فرار اس کے لیے ممکن نہ ہو، اس کے لیے مطلب وہ ایک ایسی کیفیت میں ہو کہ اس کو دل چاہ رہا ہو کہ میں بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھاؤں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر اس سے مفر نہ ہو تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 نفس کے لیے رکھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 132۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنے لاگو کر لیں، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور ایک جو پیٹرن بتایا گیا، لوگوں کی عمریں بیت گئیں اس حوالے سے، مطلب ڈاکٹری کے پیشے میں، معالجات کے پیشے میں، اور انہوں نے ایک بڑے مشہور ایک طبیب ہیں ہمارے ہاں، انڈیا سے تعلق ہے ان کا، وہ ان کی عمر جو ہے وہ گزر گئی اس حوالے سے کہ وہ ان کا تعلق ہی ایز اے سرجن ہاضمے کے مسائل کے اوپر انہوں نے کام کرتے گزار دی، اور زندگی کا جو انہوں نے ایک نچوڑ نکالا وہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ بات اپنی کتاب میں تحریر کی کہ جو میں نے زندگی میں اپنی ایک تحقیق کی ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کم کھائے، تھوڑا مطلب اتنا کھائے کہ اس کی بھوک جو ہے وہ کچھ باقی رہے، کم کھائے، کچھ پانی کے لیے رکھ لے اور کچھ جو ہے وہ ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ اگر اس چیز کو انسان اپنا لیتا ہے تو وہ زندگی بھر بیماریوں سے دور رہے گا۔ یہ ایک انسان کی زندگی بھر کی کاوشوں کا نتیجہ تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ہمارے لیے ایک احسن طریقے سے بیان فرمایا اور ہمیں ایک ایسی راہ دکھائی جو سچائی کی راہ ہے، جو نیکی اور ہدایت کی راہ ہے۔ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم جہاں بہت سی بیماریوں سے دور رہتے ہیں، جہاں ہاضمے کی مختلف قسم کی بیماریوں سے دور رہتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں ان اصولوں کو اپناتے ہوئے ایک روحانیت بھی نصیب ہوتی ہے، ایک بہتری ہمارے جسم میں اور ایک ہمارے نفس کی بہتری بھی اس میں پنہا ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں چھپی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں لاہور سے بول رہا ہوں، عمران۔ عمران صاحب لاہور سے۔ جی عمران صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر صاحب میرے نا بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور گنجا پن ہو رہا ہے، میں یہ چاہ رہا کہ مجھے کوئی آئل ایسا مل جائے کہ جس سے میرے بال زیادہ گھنے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر بتائیے۔ سر میری ایج تقریباً 22 ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ کے سر میں درد یا نزلے کی کیفیت تو نہیں رہتی؟ نہیں سر، مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، لیکن سکری وغیرہ ہوتی ہیں اور قبض صرف ہوتی رہتی ہے۔ سکری اور قبض کا مسئلہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے جو بہتر مشورہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے۔ ایک اور کالر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ جی ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ایک کالر تھے عمران صاحب لاہور سے۔ انہوں نے پوچھا اپنے بالوں کے حوالے سے، ایک بال بہت تیزی سے گر رہے ہیں، گنج پن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی جیسے کہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ خشکی، سکری، ڈینڈرف ہونا، اور ساتھ ہی آپ کے ہاضمے کا نظام اگر خراب ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے بال بے رونق ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تیزی سے، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو ایک تو آپ کے لیے ایک مشورہ تو یہ ہے کہ کیونکہ آپ لاہور کے رہائشی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے جمعے اور ہفتے میں 2 دن لاہور میں انشاءاللہ موجود ہوں گا، طب نبوی سینٹر لاہور میں، تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ لاہور میں آ کے مجھ سے ملاقات کر لیں، انشاءاللہ جو بہتر مشورہ ہو سکے گا میں آپ کے لیے دے دوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو ایڈریس بھی اس حوالے سے بتا دیتا ہوں، آپ ایڈریس نوٹ کر لیجئے۔ FF9 ڈیوائن سینٹر، اپوزٹ ہونڈا سینٹر، ایئرپورٹ روڈ، لاہور۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، FF9 ڈیوائن سینٹر، اپوزٹ ہونڈا سینٹر، یعنی ہونڈا سینٹر کی بس جسٹ اپوزٹ ہے، اور ایئرپورٹ روڈ بٹہ چوک سے قریب ہے۔ یہ بٹہ چوک سے جب آپ ایئرپورٹ کی طرف جو روڈ آ رہا ہوتا ہے، اس روڈ پر آپ آئیں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر انشاءاللہ یہ بلڈنگ ہے ڈیوائن سینٹر، اس پہ فرسٹ فلور پہ انشاءاللہ یہ مطب ہے، آپ آ سکتے ہیں بآسانی۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ قبض کے لیے کوشش کریں کہ قبض نہ ہو، قبض کے لیے کوئی نہ کوئی دوا لازمی لیں، اور خشکی سکری کے لیے آپ روغن
कद्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। और साथ ही कब्ज़ के लिए आप इंजीर का इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। हम मज़ीद अपने मौजू पर बात करते हैं, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से कि मैं बदहज़मी की वजूहात बता रहा था कि जिसमें एक अहम वजह पुरखोरी होती है, यानी बहुत ज़्यादा खा लेना। अमूमन हमारे यहाँ देखा गया है कि हम खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा एक तो जल्दी करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी सोचते हैं कि जल्दी जल्दी जो है हमारे पेट में जो है वो सारा खाना जो है वो समा जाए। इसके लिए हम इस चीज़ का भी ख्याल नहीं करते कि हमने उसको जो लुक़मा है उसको कितनी मिक़दार में लेना है, यानी उसका साइज़ क्या होना चाहिए। फिर दूसरी ये इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि हमें इसको कितना चबाना है, कि जो हमें 32 दांत दिए गए हैं उसका क्या फ़ंक्शन है। 32 का मतलब ये होता है कि आपको 32 दांत देने की वजह एक ये भी हो सकती है कि आप उसको ज़्यादा चबाना है। और कतीम अतिब्बा इस हवाले से अपनी कुतुब में फ़रमाते हैं कि इंसान को एक लुक़मे को इतनी दफ़ा चबाना चाहिए जितने उसके दहन में, जितनी उसके मुंह में जितने दांत हैं। तकरीबन कम व बेश 30 से 35 मरतबा एक लुक़मे को इत्मीनान से चबा लेना चाहिए। फिर इसके अलावा एक वजह ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फिर खाने के 2 खानों के दरमियान में गैप वो कितना होना चाहिए। कम से कम 4 घंटे का आपके एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान में कम से कम गैप होना चाहिए। और अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि वो खाने के दरमियान में अगर गैप है भी तो बीच में कुछ ना कुछ हम बीच में चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये हमारे खाने के, ये हमारे हाजमे के निज़ाम को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। इससे हमारा जो हाजमे का निज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और अमूमन बदहज़मी की शिकायत की एक अहम वजह ये समझा जाता है। इसके अलावा फिर हम खाना खाने के बाद जो है वो बहुत सा पानी पी लेते हैं, ये भी एक अहम वजह होती है। इसकी वजह से आपका जिस्म जो होता है, आपका मैदा एक मखसूस मिक़दार में जितना आपने खाना खाया उसके हिसाब से एक ऑटोमेटिक एक कुदरती तरीका है, उतने मिक़दार में वो जो तेज़ाब है, जो उसकी आपकी ग़िज़ा को, आपने जो ग़िज़ा खाई है उसको हज़म करने के लिए उतना मिक़दार में तेज़ाब यानी एसिड बनाता है। अगर आप उसके ऊपर बहुत सा पानी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की सूरत में कुछ इजाफ़ी तौर पे मशरूबात पीते हैं या इजाफ़ी तौर पे उसमें एसिड शामिल करते हैं, तो ये आपके हाजमे के अमल को बुरी तरह से मुतासर करता है और बदहज़मी की शिकायत जन्म लेती हैं। इससे आपका पेट का फूल जाना और मुस्तकिल तौर पे पेट में भारीपन रहना, ये कैफियत महसूस होती हैं। और अमूमन अल्सर की जो शिकायत होती हैं या तेज़ाबियत की जो शिकायत होती हैं उनकी भी एक अहम वजह यही बेअतदालियाँ होती हैं, यही बदनज़मियाँ होती हैं जो हम अमूमन अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद ये वक्ती तौर की, ये तो कभी कभी हम ऐसा खाते हैं। तो ये कभी कभी का खाना भी जो है वो एक बीज जो होता है, जिस तरह से हम एक बीज ज़मीन में डाल के भूल जाते हैं लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एक पौधा बनता है, इसी तरह से ये बेअतदालियाँ बाज़ औक़ात नुकसान का बाइस बनती हैं। हम मज़ीद अपने मौजू पर बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? समीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। समीर साहब लाहौर से। जी समीर साहब फरमाइए। साहब मुझे आपसे ये पूछना था, मेरी बेटी है 6 साल की, मैं उसको क्या अजवा ब्लेसिंग दे सकता हूँ? मैंने अपने लिए मंगवाई थी आपकी अजवा ब्लेसिंग, तो ये मैं अपनी बेटी को दे सकता हूँ? 6 साल की बेटी है, अजवा ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको और सर आपसे पूछना था कि आप लाहौर कब तशरीफ ला रहे हैं? मुझे अपनी वालदा को दिखाना है आपको। ठीक है, लाहौर के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ, आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे पेट में हर टाइम दर्द रहती है राइट साइड पे। पेट में दर्द सीधी तरफ?
اور کانسٹیپیشن ہوتی ہے، لیکن جب مطلب کہ پیچز ہوتے ہیں، کانسٹیپیشن بھی ہے، لیکن پھر بھی نا واش روم اس طرح آتا ہے جس طرح پیچز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ٹائم پیچز کی سائڈ پہ کیفیت۔ درد ہوتا ہے، کھانے پینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی احتیاط کر لو پھر بھی درد رہتا ہے۔ مستقل درد رہتا ہے۔ اچھا، یہ درد جو ہے آپ کو پیٹ کے سیدھی طرف رہتا ہے؟ جی، رائٹ ٹھیک ہے، سائڈ پہ ہوتا یہی ہے۔ درد جو ہے آپ کو کمر کی طرف بھی جاتا ہے؟ نہیں، کمر طرف نہیں آتا، ایک ہی سائڈ پہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے اور ساتھ سر ایک رہیے۔ اور بات آپ سے کہنی تھی، جی فرمائیے۔ میرے بھائی ہیں، ان کو مرگی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب ان ایک کچھ مرغی ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، منہ سے جھاگ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ایسا نہیں ہے، ان کا بس یہ ہے کہ ہوش میں ہوتے ہیں، سامنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، بس اپنے آپ پہ قابو بھی ہوتا ہے، لیکن نہ ہلکے سے منہ سے بول نہیں پا رہے ہوتے، اور دوائیاں لیتے رہتے ہیں، کوئی آرام بھی نہیں ہے، اور بس جس اچھا، آپ ٹائم کے جھٹکا لگتا ہے اس ٹائم ان کو مطلب کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، بس منہ سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے ان کی عمر کتنی ہے اور کتنے عرصے سے ہے یہ مسئلہ؟ سر وہ تقریباً 10-15 سال ہو گئے ان کو، یہ چھوٹے سے ہوتے تھے، اب وہ 18 سال کے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بالکل بتا دیتا ہوں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کالر تھے سمیر صاحب لاہور سے، انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے پوچھا۔ اجوا بلیسنگ ایک ایسا مرکب ہے جو کہ آپ بچے کو 6 سال کی عمر کے بچے کو استعمال کرا سکتے ہیں، اگر آپ اس کو چاہیں اپنی بیٹی کو استعمال کرانا تو بآسانی استعمال کرا سکتے ہیں، لیکن مقدار خوراک کا خیال کرنا پڑے گا کہ مقدار خوراک آپ ان کو چائے والا جو چمچہ ہوتا ہے اس کا آدھا چمچہ آپ اس کو استعمال کرا دیجئے، دودھ سے استعمال کرائیں تو زیادہ بہتر ہے، مطلب یہ کہ کھلا کے اور اس کے بعد آپ ان کو ساتھ میں دودھ استعمال کرا دیجئے۔ تو اس طرح سے استعمال کرانے سے، بچوں کو استعمال کرانے سے اس کی کئی فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک تو یہ کہ جسمانی کمزوری، عموماً دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں ایک تو حافظے کی کمزوری ہوتی ہے، حافظہ پراپر نہیں ہوتا عموماً ہمارے ہاں دیکھا گیا، کیونکہ خوراک کی جو اتنی زیادہ قلت ہے اور ایسی بے احتیاطی ہے خوراک میں جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو ان وجوہات کی وجہ سے بعض اوقات دیکھا گیا بہت سی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، بچے جو ہے پراپر گروتھ نہیں ہو پاتی، نشو و نما صحیح نہیں ہو پا رہی، تو اس کے لیے بھی آپ اگر اجوا استعمال کراتے ہیں تو یہ بہت اچھی مفید دوا کے طور پہ فائدہ کرتی ہے، کیونکہ یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، اس کا فائدہ جو ہے آپ کو دونوں طرح سے ہوتا ہے، یہ آپ کی جسمانی صلاحیتوں کو بہتر کرتی ہے، بچوں کی گروتھ کو بہتر کرتی ہے، ذہنی نشو و نما کو بڑھاتی ہے، یادداشت کو بہتر کرتی ہے، پھر اس کے علاوہ عام جسمانی کمزوری کو بہتر کرتی ہے، بچوں میں عموماً پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، تو کھجور کا استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے کہ کھجور کا استعمال کرنا پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے، تو اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اجوا بلیسنگ کا، اپنے بچوں کو استعمال کرا سکتے ہیں تو کرا رہے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا، اگر خدا نخواستہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے عموماً کمزوری واقع ہوتی ہے بچوں میں، بہت زیادہ بعض اوقات بھوک لگتی ہے، بچے مٹی کھا رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات بچے جو ہے وہ ان کا باقی جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے لیکن پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ واضح نظر آتا ہے، تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے کہ پیٹ کی کیڑوں کی، تو اگر ایسی کوئی کیفیت ہے تو آپ اس میں بھی اجوا بلیسنگ استعمال کرا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اجوا بھی ہے اور ساتھ ہی اس کے کلونجی کا بھی شامل اضافہ کیا گیا ہے جو کہ مختلف بیماریوں کے لیے فوائد رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کے حوالے سے یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سیاہ دانے کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی اس سیاہ دانے کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے، کہ اس کو استعمال کرنا ہر بیماری سے شفا ہے، تو اس کو استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سی بیماریوں سے بھی بچے بچیں گے، بہت سی بیماریوں سے حفاظت رہے گی، کیونکہ ان کی جرنل عام جسمانی کمزوری بہتر ہوگی، ساتھ ہی ان کی قوت مدافعت بہتر ہو جائے گی، اس کو استعمال کرائیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ ساتھ ہی آپ نے پوچھا کہ لاہور کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ میں لاہور کس دن آ رہا ہوں، تو لاہور انشاءاللہ میں آنے والے جمعے اور ہفتے 2 دن انشاءاللہ میں لاہور میں ہوں، اگر آپ اپنی والدہ کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں معائنے کے حوالے سے تو آپ لا سکتے ہیں، ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایڈریس نوٹ کر لیجئے، FF9 ڈیوائن سینٹر اپوزٹ ہونڈا سینٹر ایئرپورٹ روڈ لاہور، اس ایڈریس پہ آپ بآسانی آ سکتے ہیں، یہ بٹا چوک سے قریب ہی ہے، اور اگر آپ اطمینان کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑی آسانی کے لیے تو ان نمبرز پہ جو اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں ان نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنا اپائنٹمنٹ بک بھی کروا سکتے ہیں تاکہ آپ زحمت سے بچ سکیں۔ میں مزید اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں عائشہ راولپنڈی سے. انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا تھا اور اپنے بھائی کے حوالے سے بھی پوچھا. تو عائشہ آپ اپنے مرض کے حوالے سے یہ نسخہ نوٹ کیجئے, اس کو استعمال کیجئے. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اور یہ آنتوں کا مسئلہ ہے, دراصل اس کو ظہیر کاذب کہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے عموماً پیٹ میں مستقل طور پر درد رہتا ہے اور ہلکی ہلکی کبھی پیچش کی کیفیت رہتی ہے, کبھی موشن والی کیفیت رہتی ہے اور کبھی ہلکا ہلکا سا قبض والی کیفیت رہتی ہے. تو اس کے لیے آپ یہ نسخہ نوٹ کیجئے, اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. آپ نے استعمال کرنا ہے بہی کا مربع. بہی کے مربے کا ایک فعل یہ ہے کہ یہ آپ کے آنتوں کی حرکات کو بہتر کرتا ہے, اور اس کے علاوہ پیچش کے لیے چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو, اس کو دور کرتا ہے. آنتوں کی زائد حرکات کو بہتر کرتا ہے. آپ کے ہاضمے کے نظام کو بہتر کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے. اس کا آپ نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے ایک تقریباً 3 انچ کا ٹکڑا بہی مربے کا صبح استعمال کرنا ہے, صبح نہار منہ, اور تقریباً اتنا ہی آپ نے شام میں 5 یا 6 بجے کے قریب ایک ٹکڑا استعمال کرنا ہے. اور اس کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو اپنے اس کے اندر جو میں نے آپ کو بہی کا مربع بتایا یہ ہے اپنا ہبا لائف بہی مربع. اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ شہد میں بنا ہوا ہوتا ہے, تو شہد بھی آپ چاہیں تو استعمال کر سکتی ہیں اس کے اندر, کیونکہ اس کے اندر شیرہ نہیں ہوتا, یہ شہد میں تیار کیا ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو شہد موجود ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں, اور ساتھ ہی بہی کا مربع آپ صبح شام ایک ٹکڑا جو ہے استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. ساتھ ہی آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے پوچھا, ان کا مرگی کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ شدید نوعیت کا نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال مرگی کا مسئلہ ہے اور کافی کیونکہ پرانا ہو چکا ہے اور اس کے لیے مستقل نوعیت کے لیے علاج کی ضرورت ہے. میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ان کو مستقل بنیادوں پہ کم سے کم 6 ماہ تک اجوا بلیسنگ کا استعمال کرائیے. اجوا بلیسنگ 1 بڑا چمچہ صبح اور 1 بڑا چمچہ شام میں استعمال کرائیے, انشاءاللہ اس سے ان کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. کیونکہ اجوا کے حوالے سے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جنون کو دور کرتی ہے, اور جنون کے ساتھ ہی دماغی دیگر بیماریاں جیسے مرگی ہو گئی, ذہنی ٹینشن, ڈپریشن, ان ساری بیماریوں کو بھی یہ آہستہ آہستہ کر کے بہتر کرتی ہے. تو آپ اپنے بھائی کو 1 چمچہ اجوا بلیسنگ استعمال کرائیے, انشاءاللہ اس سے یہ مسئلہ ان کا بہتر ہو جائے گا. اور آپ چاہتی ہیں کہ اگر آپ پنڈی میں ہیں تو کس طرح سے آپ منگوا سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک آسان اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسکرین پہ جو نمبرز فری ہوم ڈیلیوری کے چل رہے ہوتے ہیں, ان نمبرز پر رابطہ کیجئے اور ان پہ اپنا آرڈر پلیس کیجئے, انشاءاللہ آپ کو فری ہوم ڈیلیوری فراہم کر دی جائے گی. آپ کے گھر پہ جو بھی ادویات آپ منگوائیں گے انشاءاللہ پہنچا دی جائیں گی. اس کے علاوہ ساتھ ہی ہمارے ایسے ناظرین جو کہ دور دراز علاقوں میں ہیں وہ بھی چاہیں تو اس فری ہوم ڈیلیوری کے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنی مطلوبہ ادویات منگوا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی کراچی اور لاہور کے رہائشی ان کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ طب نبوی سینٹر کراچی میں اور لاہور میں موجود ہیں, قائم ہیں, وہاں سے بھی بآسانی یہ تمام ادویات لی جا سکتی ہیں. اور ساتھ ہی کراچی میں امتیاز اسٹور قائم ہے, تقریباً 5 مختلف اضلاع میں یہ قائم ہیں, تو وہاں سے بھی بآسانی یہ لی جا سکتی ہیں ادویات طب نبوی کی. اور ساتھ ہی گجرانوالہ اور لاہور کے گجرانوالہ اور فیصل آباد کے رہائشیوں کے لیے بھی یہ سہولت ہے کہ وہ بھی امتیاز اسٹور سے یہ ادویات لے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک کے دوران ایک کالر تھیں, انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا, ان کو ہائپو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, یعنی تھائرائڈ کا جو فنکشن ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا, بہت سلو کام کر رہا ہے. اس کی وجہ سے کئی بیماریاں, کئی علامات ظاہر ہوتی ہیں, جس کی ایک وجہ جس میں یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ تھکن کا احساس ہونا, بہت زیادہ تھکے سے رہنا, وزن کا بڑھ جانا, یہ بھی ایک وجہ علامت ہوتی ہے اس کی. پھر اس کے علاوہ سستی, کاہلی, نیند کا زیادہ آنا, ہاضمے کا خراب ہو جانا, یہ ساری کیفیات اس میں ہائپو تھائرائڈ میں ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں جسم میں آپ کے جو تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے وہ صحیح پراپر انداز میں کام نہیں کر پاتا. اور جن خاتون نے کال کی تھی, مجھے نام صحیح یاد نہیں ان کا, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ کیا میں پریگننسی میں استعمال کر سکتی ہوں. تو جو نسخہ ہم بتاتے ہیں ہائپو تھائرائڈ کے لیے, تھائرائڈ کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے, جو وہ عموماً ہمارے ناظرین کو بھی شاید یاد ہوتا ہے کہ کست شیریں ہم بتاتے ہیں, بہت ہی بہترین دوا ہے تھائرائڈ کے حوالے سے. اور شہد, ہبا لائف شہد ہم بتاتے ہیں, یعنی 250 گرام کست شیری لے لیں اور 600 گرام ہبا لائف شہد میں اس کو مکس کر لیں, باریک پیس کے اس کو استعمال کریں, تو یہ تھائرائڈ کی خرابیوں کو دور کرتا ہے. بڑے ہوئے ہوں, چاہے تھائرائڈ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور گلٹی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو
تو ان کو بھی یہ آہستہ آہستہ کر کے تحلیل کر دیتا ہے، بہتر کرتا ہے۔ لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ حمل کے دوران استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حمل کے دوران اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ حمل کے دوران اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ بہتر ہے کہ آپ اپنی غذاؤں میں کچھ ایسی ادویہ، کچھ غذائیں ایسی شامل کر لیں جس سے آپ کا یہ مسئلہ تھوڑا بہتر ہو جائے۔ اس میں آپ بند گوبھی استعمال کر سکتی ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ کرتی ہے، یہ آپ کے تھائرائڈ کے فنکشن کو بہتر کرتی ہے، امپروو کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ انار کا استعمال کر سکتی ہیں، انار اگر تازہ نہیں ملتا تو آپ انار کا شربت استعمال کر سکتی ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تربوز کا استعمال آپ کر سکتی ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی جو کا دلیہ استعمال کرنا وہ بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ کے جسم میں جو آیوڈین کی کمی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے، اور مختلف قسم کی جو معدنیات کی کمی ہوتی ہے، جو کا دلیہ استعمال کرنا آپ کے لیے اس طرح معاون ثابت ہوتا ہے، اور یہ تھائرائڈ کی خرابیوں کو بھی دور کرنے میں معاون ہے، تو اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے کہ جیسے کہ موسم ہم نے دیکھا کہ چینج ہو رہا ہے، بہت زیادہ گرمی کی شدت ہو رہی ہے، تو ایک تو یہ کہ جو لہر ابھی گرمی کی آئی ہے ہمارے ملک میں اور اچانک سے تیزی سے گرمی جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے، تو اس میں کچھ تو احتیاطیں آپ کو کرنی چاہیے، ہمارے ناظرین کو کچھ احتیاطیں لازمی رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ پانی کا انٹیک بڑھا لیں، کیونکہ پانی کا انٹیک جب آپ بڑھاتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، پانی کی مقدار کا بڑھا لینا۔ اس کے ساتھ مختلف قسم کے مشروبات استعمال کر سکتے ہیں، جیسے انار کا شربت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے ٹھنڈے مشروبات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طب نبوی کا ایک بہت ہی آزمودہ دوا ہے، اس کو ہم ریحان کہتے ہیں، تخم ریحان، اس کو عام زبان میں تخم بلنگا بھی کہا جاتا ہے، تخم بالنگو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ۔ اور گرمیوں کے حوالے سے اس کی ایک خاص افادیت ہے کہ یہ گرمی میں لو لگ جانے میں اس کی ایک بہت ہی خاص افادیت ہے، یہ بہت تیزی سے جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے، اور لو لگ جانے میں یا گرمی کی حدت کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا گلاس آپ دودھ لے لیں اور اس میں آدھا گلاس ہی پانی شامل کر لیں۔ یہ آپ کا سمجھے ایک گلاس آپ کا دودھ تیار ہو گیا جس میں آدھا پانی ہے اور آدھا آپ نے دودھ شامل کر لیا۔ اس کے اندر ایک چمچہ آپ نے تخم ملنگے کا شامل کیا، یعنی تقریباً ایک چائے والا چمچہ جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر سے ڈالا اور اس کو حل کر لیا۔ بہت زیادہ دیر تک رکھنا نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ رکھیں گے تو وہ پھول جائے گا اور گاڑھا ہو جائے گا، تو بہت زیادہ رکھنا نہیں ہے، بس آپ نے اس کو حل کیا، اس کو چمچہ ہلاتے رہیں اور اس کو نوش کر فرما لیجئے، اس کو پی لیجئے۔ تو یہ گرمی کی حدت کو کم کرنے میں بہت ہی مجرب ہے، ہیٹ اسٹروک سے بچانے میں بہت زیادہ معاون ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ بلا وجہ گرمی میں نہ نکلیں باہر، اور اگر کسی وجہ سے نکلنا پڑ جاتا ہے تو یا تو چھتری کا استعمال کریں، اور کم سے کم دھوپ میں ڈائریکٹ سن کی ایکسپلوجر میں رہیں، اور ساتھ ہی اگر یہ مشروب استعمال کریں گی تو یہ بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انیلا بات کر رہی ہوں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا بھی اگر کوئی کام کروں تو میری کمر میں بہت شدید درد شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ بے شک ریسٹ بھی کرو، آرام بھی کرو، لیکن وہ درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا انیلا، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور اپنی عمر بتائیے؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، راولپنڈی سے۔ اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 26۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھاری کام کرنے سے یا کوئی وزنی کام کرنے سے یا بہت زیادہ کام کرنے سے ہی یہ کیفیت ہوتی ہے، یا مطلب عموماً یہ کیفیت رہتی ہے؟ نہیں، اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ میں کوئی کام زیادہ کرتی تھی تو تب درد ہوتا تھا، لیکن اب تو موسٹلی ہر ٹائم ہلکا ہلکا درد تو رہتی ہے، لیکن اب جیسے میں کپڑے دھو یا تھوڑا سا زیادہ کام کرے تو پھر وہ درد بہت شدید شروع ہو جاتا ہے، کھڑے بھی نہیں ہونے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے آپ کا ہاضمے کا نظام کیسا ہے؟ قبض تو نہیں رہتا؟ نہیں، میرا ہاضمہ ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی قبض یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس شدید کمر کا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تھوڑا ہمارا فیملی پرابلم بھی ہے۔ فرمائیے۔ اور ابھی آپ تھوڑے پہلے ایک بھائی کے بارے میں بتائے تھے کہ ان کو مرگی کا پرابلم تھا، تو آپ نے کیا بتایا تھا کہ کون سی گلیسرین؟ اجوا گلیسرین؟ اجوا بلیسنگ، اجوا بلیسنگ، بلیسنگ، اوکے ٹھیک ہے، اجوا بلیسنگ۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ ایک اور کالر، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
جی ناظرین، ہمارے ساتھ انیلا تھیں راولپنڈی سے. انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا اور ساتھ ہی انہوں نے اجوا کے حوالے سے جو میں بتا رہا تھا اس حوالے سے بھی پوچھا. تو انشاءاللہ ان کو بتاتے ہیں اور مزید اپنے موضوع پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں انیلا صاحبہ راولپنڈی سے. انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا. کمر کا درد مستقل طور پہ رہ رہا ہے، تھوڑا سا کام کرتی ہیں کمر میں درد ہو جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ایک اہم وجہ اس کی جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے. اور اس کے لیے آپ استعمال کریں یہ نسخہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے لینی ہے سرنجان شیریں 30 گرام، قسط شیریں 30 گرام اور دار ہلد 20 گرام. 3 ادویات ہیں، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. سرنجان شیریں 30 گرام، قسط شیریں 30 گرام اور دار ہلد 20 گرام. ان تینوں ادویات کو آپ باریک پیس لیں اور 1 چمچہ، یعنی جو چائے والا چھوٹا چمچہ ہوتا ہے وہ 1 چمچہ دن میں صرف 1 ٹائم استعمال کریں ناشتے کے بعد. اور ساتھ ہی آپ صبح اور شام، صبح نہار منہ اور شام 5 یا 6 بجے کے قریب بہی کا مربع استعمال کریں. بہی کا مربع آپ نے استعمال کرنا ہے تقریباً 1 ٹکڑا آپ صبح استعمال کریں، صبح نہار منہ، اور اتنا ہی تقریباً آپ شام میں استعمال کریں. تو اس کو استعمال کرنے سے آپ کی عام جسمانی کمزوری بہتر ہو جائے گی اور قوت مدافعت بہتر ہوگی، اور ساتھ ہی کمر کے درد کو دور کرنے میں بھی یہ معاون ہے. اور ساتھ ہی آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے پوچھا کہ میں نے اجوا بلیسنگ بتائی تھی ابھی مرگی کے حوالے سے. اور ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ تھیں سرور صاحبہ لاہور سے. انہوں نے بھی یہ پوچھا تھا مرگی کے حوالے سے، جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ مرگی کے حوالے سے کوئی علاج بتایا جائے. مرگی کے لیے میں نے ابھی بتایا تھا، ہمارے ساتھ ایک کالر تھیں، ان کو میں نے بتایا تھا اجوا بلیسنگ. اجوا بلیسنگ دراصل ایک مرکب ہے طب نبوی کی مختلف ادویات کا. اس میں اجوا کھجور کی گٹھلی، زعفران اور کلونجی اور بیری کا شہد شامل ہوتا ہے. ان تمام ادویات کو ایک مخصوص انداز سے جمع کیا گیا ہے جو کہ مختلف بیماریوں میں فائدہ مند ہے. اور انہی بیماریوں میں ایک مرگی بھی شامل ہے، جو کہ مرگی کے لیے یہ نسخہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے استعمال کرائیں گی. 1 چمچہ صبح شام استعمال کرائیے. مرگی کے جو بھی مریض ہوں ان کو آپ اجوا بلیسنگ 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام میں استعمال کرائیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے کم سے کم 6 ماہ ان کو استعمال کرائیے. کافی حد تک اس پہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اور ساتھ ہی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے ہاضمے کی خرابیوں کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ ہاضمے کی خرابیوں کے حوالے سے جو نسخہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے وہ نسخہ بھی ناظرین کی نظر کرتے ہیں، تاکہ وہ نسخے کو نوٹ کر لیں اور اس نسخے کو استعمال کر کے ہاضمے کی خرابیوں کو دور کریں. نسخہ نوٹ فرما لیجئے. آپ نے لینا ہے دانہ الائچی خرد 20 گرام، پودینہ کوہی 50 گرام، سونٹ 20 گرام، زیرہ سیاہ 50 گرام، اجوائن 50 گرام، کلونجی 25 گرام، میتھی دانہ 10 گرام. ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک پیس لیں اور آدھا چمچہ دوپہر اور رات کھانے کے بعد استعمال کریں. اس نسخے کو اگر نوٹ کرنے میں مشکل ہو تو اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں موبائل سے اس کو، تاکہ آپ کو آسانی سے اس نسخے کو بنا سکیں، آپ کو مشکل اگر لکھنے میں پریشانی ہو رہی ہو تو. اور ساتھ ہی اس نسخے کو استعمال کرنا مختلف قسم کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ہاضمے کی مختلف قسم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے. لیکن بہتر ہے کہ ان خرابیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ کے معمولات کو بھی نظر ثانی کریں، روزمرہ کے معمولات کو بھی بہتر کریں. اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں کہ جس طریقے سے ہم کھانے پینے میں بہت زیادہ بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کھانا تو بہرحال بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے، لیکن پیٹ بہرحال اپنا ہے. کیونکہ اگر کھانے کی لذت وقتی طور پہ ہوگی اور کھانے سے جو اضافی کھانے سے جو تکلیف کا سامنا ہوگا وہ بعض اوقات بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو شادی کے کھانے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچاتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض اوقات جذبات میں آ کر بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، تو پھر وہ ایمرجنسی کی صورت پیش آ سکتی ہے. تو اس حوالے سے بھی اپنی زندگیوں کو
دیکھیں احتیاط کریں کہ کھانا اتنا کھائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ اگر کھانا ہی ہے بہت زیادہ، مطلب بہت ہی دل چاہ رہا ہے اس حوالے سے کہ بس مفر ہی نہیں ہے، یعنی اس سے فرار حاصل نہیں ہے، تو اپنے کھانے کے 3 حصے کر لو، اپنی بھوک کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک اپنے نفس کے لیے یا اپنی ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ اس طرح سے کھانے کا ہاضمہ بھی آپ کا بہتر رہے گا، آپ کے معدے کو صحیح انداز میں غذا کو ہضم کرنے میں اس کو ایک ٹائم میسر آ جائے گا، ایک اسپیس میسر آئے گی، وہ بہتر انداز میں کھانا ہضم کر سکے گا اور غذا آپ کی جزء بدن بن سکے گی۔ تو یہ کھانا جو آپ کھائیں گے بظاہر آپ کو لگے گا کہ آپ نے کم کھانا کھایا ہے، لیکن یہ کم کھایا ہوا کھانا آپ کو بہت زیادہ فوائد کا سبب بنے گا، بہت زیادہ اس سے فوائد حاصل ہوں گے اور بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے۔ اسی طرح سے ایک بہترین غذا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت پسند فرمایا وہ ہے جو کا دلیہ، جس کو ہم تلبینہ کے نام سے اکثر اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ تلبینہ کا استعمال کرنا آپ کے ہاضمے کی خرابیوں کو بہتر کرتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کھانے سے بے رغبتی ہو جاتی، یعنی اس کا دل کھانے سے اچاٹ ہو جاتا ہے یا اس کو بھوک کم لگتی، جو کہ ہمارے یہاں عموماً بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ کھانے سے بے رغبتی ہوتی ہے، تو جب کسی شخص کو کھانے سے بے رغبتی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس کو تلبینہ تیار کرو، اس کو تلبینہ کھلاؤ، یعنی جو کا دلیہ اس کے لیے بناؤ اور اس کو جو کا دلیہ کھلاؤ۔ تو جو کا دلیہ کھلانا، اور پھر فرماتے تھے کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ جو کا دلیہ تمہارے پیٹ کو اس طرح سے صاف کر دیتا ہے جیسے چہرہ پانی سے انسان چہرے کو دھو کے اپنے چہرے سے دھول مٹی کو صاف کر لیتا ہے، اسی طرح سے جو کا دلیہ آپ کے ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، آپ کے ہاضمے کے تمام امراض کو دور کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں بتائی گئیں کوشش کریں کہ جو احتیاطیں جو چیزیں ہم نے بتائیں کوشش کریں کہ ان کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اپنی زندگی میں ان پہ عمل کر کے ان سے فوائد حاصل کریں۔ وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا، اور اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں ان سنتوں کو عمل کرنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔